मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। देखें, एक मसला खूब अच्छी तरह से समझें। कसाई हज़रात जानवर ज़बा सुन्नत के मुताबिक आजकल नहीं करते। समझ रहे हैं? जानवर ज़बा करने का तरीक़ा ये है कि उस पे जब छुरी चलाएं तो उसकी 4 रगें कटती हैं, एक खाने की नाली, एक सांस की नाली और 2 खून की नालियाँ होती हैं। ये कटती हैं तो खून प्रेशर के साथ निकलना शुरू। उसके बाद जानवर को छोड़ दें, वो बड़े आराम से कट जाती हैं। वह ऐसे करेंगे कट जाएंगे। जानवर को छोड़ दें ताकि उसका ब्लड अच्छी तरह बॉडी से निकल जाए। ज़बह करने का जो फ़लसफ़ा है उसकी बुनियाद यही है कि जानवर का खून निकल जाए। खून एक गंदी नापाक चीज़ है ना। कसाईयों के पास टाइम कम होता है। जैसे जिन ख़वातीन जो गायनी के डॉक्टर के पास जाती हैं ना और बच्चे की डिलीवरी का वक्त हो तो डॉक्टरों के पास टाइम, बोलो भाई, कम होता है। जो नेचुरल प्रोसेस है डिलीवरी का उसमें 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। बाज़ दफ़ा दर्द उठ रहे हैं, ख़त्म हो गए, चलो जी वापस जाओ, जब दोबारा हो तो दोबारा आना। बहुत से डॉक्टर ये टेंशन नहीं लेते। उनके पास चापड़, छुरी, चाकू हर वक्त अवेलेबल होते हैं और कसाई भी उनके पास हर वक्त मौजूद होते हैं। भाई नहीं हो रहा, काटो और बच्चा बाहर निकालो। तो वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करके पेट वेट काटा, भाई टाइम नहीं है हमारे पास। उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ जो मेरा बयान इस वक्त नहीं सुन रहे। समझ रहे? तो जैसे गायनी की जो डॉक्टर्स हैं उनके पास नेचुरल डिलीवरी का टाइम, जो प्रोसेस है नेचुरल, उस तक इंतज़ार का टाइम नहीं होता। तो उन्होंने चापड़ लेके बुकते बुकते लेके औरत का पेट काटा और बच्चे को बाहर निकाल के सी दिया। बार बार ये प्रोसेस हो तो जिप लगा देंगे कुछ दिनों में, आप देखना। भाई 2-3 बच्चे हो गए, बार बार क्या काटना, जिप लगाया, पेट में जिप लगा देंगी डॉक्टर्स कि भाई दोबारा आओ, बस यहीं से निकाला करो। वो जो वंस अपॉन अ टाइम बच्चे पैदा हुआ करते थे, ख़ास तरीक़ा होता था, माएँ चीखती थीं, दर्द होता था, फिर बच्चा पैदा हो गया। फिर अल्लाह ने भी कुरान में बयान किया, हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, माँ का बड़ा हक़ है, तकलीफ़ से जनाए उसने, कुरान ने बयान किया। तो वो तकलीफ़ डॉक्टरों ने उठा ली है कि अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं, बुकते बुकते लेके चापड़ वापड़ लेके बैठे हुए होते हैं वो। तो जो हमारी औरतों के साथ हस्पतालों में बेड़ा गर्क हो रहा है ना, अल्लाह की पनाह है वो। तो वही हिसाब कसाई भी करते हैं जानवरों के साथ। इनके पास भी टाइम नहीं होता कि जानवर तड़पे, उसका खून निकले। ये जल्दी ठंडा करने के लिए उसके हराम मगज़ में चाकू मारते हैं। देखा होगा ना आप सब ने, भाई 4 रगें काटी, अब जानवर तड़प रहा है, खून निकलने तो उसका ना टाइम नहीं है, अभी वसीम का बैल भी गिराना है, सलीम ने भी राब्ता किया हुआ है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। तो फ़ौरन क्या करते हैं, उसके आपने देखा होगा चाकू अंदर मारते हैं। उससे जानवर को तकलीफ़ भी बहुत होती है और जानवर जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जानवर को अगर बहुत ही जल्दी ठंडा करना है तो भाई इधर गोली मारो, एकदम ठंडा ठाट। इस टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है कि 4 आदमी पकड़ के रस्सी बांध रहे हैं, 6 आदमी उसको गिरा रहे हैं, गर्दन घुमा रहा है। बैल भी देख रहे हैं कि 10 दिन से तो मेरी ऐसी सेवा हो रही थी, इतना प्रोटोकॉल, अभी अचानक हो गया इन लोगों को। तो खाम में बैल को भी टेंशन में डाल दिया आप लोगों ने। तो भाई अगर यही ठंडा ठाठ ही करना है, टेंशन ही नहीं लेनी है, तो इधर गोली मारो, ख़त्म। या और आसान तरीका, इधर एक चापड़ मारो उसके गर्दन पे, पीछे से कट जाएगा एकदम, गर्दन अलग। अरे वो आजकल तो मशीनें आ रही हैं, यहाँ रखोगे एकदम गर्दन क्या हो जाएगी, अलग। 2 मिनट लगेंगे, ना बांधने की टेंशन। तो शरीयत ने क्यों कहा गिराओ और बाकायदा ज़बा करो? इसलिए कि ये 4 रगें कटेंगी, बाकी ना कटें। क्योंकि हराम मगज़ जब कट जाता है ना तो जो दिमाग है ना, दिमाग उसका वो ये ऑर्डर करना बॉडी को छोड़ देता है कि कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई है। देखें ये जो पीछे रगें जा रही हैं ना, जो हमारे दिमाग में पीछे से रगें जा रही हैं, इनका हमारी बॉडी से और रीढ़ की हड्डी के ज़रिए कनेक्शन है ना पूरी बॉडी से। तो जब जानवर के यहाँ छुरी चलती है,
یہ والا حصہ صحیح کام کر رہا ہے اس کا پیچھے سے, وہ سگنل دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے, کچھ غلط ہو گیا ہے, جس کے نتیجے میں باڈی کیا ہوتی ہے, تڑپتی ہے. جانور خوب ٹانگے مارتا ہے, تڑپتا ہے وہ, تو اس تڑپنے سے ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور بلیڈنگ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے. تو جتنی جلدی بلڈ نکلتا ہے جانور کو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تکلیف کا, اور ساتھ ساتھ گوشت خون سے کیا ہو جاتا ہے بھائی, پاک ہو جاتا ہے. جو غیر مسلم کھانا کھاتے ہیں نا, گوشت جو مردار کھاتے ہیں, جو جھٹکے کا گوشت, اس میں آپ گوشت پکائیں گے تو آپ کو بار بار اس میں خون نکلتا ہوا نظر آئے گا. تو خون سے پاک ہو جاتا ہے. اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. بیماریاں ساری جانور کے بلڈ میں ہوتی ہیں تو وہ بھی نکل جاتا ہے. خون ناپاک چیز ہے, اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں, اور گوشت میں ذائقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب یہ ہڈی کاٹ ڈالی, یہاں سے مسئلہ کر دیا آپ نے, تو وہ جانور ہو گیا ایک دم مردار. وہ جو سگنل جا رہے تھے نا دماغ سے اس کو کہ ایمرجنسی ہے, وہ کنیکشن ہی کیا کر دیا, تو وہ ختم ہو گیا. تو اب وہ نہ تڑپتا ہے نہ اس کے وہ, تو وہ اس میں جو شریعت کا مقصد ہے وہ پورے طور پر حاصل نہیں ہوتا. تو جانور کو اگر یہاں سے کاٹا ہے حلال تو ہو جائے گا, لیکن یہ عمل کیا ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. اور عام کمیلوں میں بھی نا کسائیوں کو اس کا پابند بنائیں, کیونکہ یہ بلڈ جب جانور کے گوشت میں رہتا ہے تو اسے بیماریاں بھی آتی ہیں. آپ کو پتا ہے بڑے گوشت میں جتنی بیماریاں بلڈ کی وجہ سے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اگر بڑے گوشت میں بلڈ کو اچھی طرح سے نکال دیا جائے تو بڑے گوشت کی بہت ساری بیماریاں جو بڑے گوشت کی وجہ سے ہوتی ہیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب جانور گرا ہے, قصائی نے جیسے ہی ذبح کیا, تو پہلے تو آپ قصائی کو آرام سے, پہلے جانور گرانے سے پہلے سمجھا دیں قصائی کو آرام سے, بھائی 4 رگیں کاٹ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 4 رگیں کاٹنی, اور فوراً کیا ہو جانا ہے, سائڈ. ٹائم نہیں ہے تو اتنے میں دوسرا جانور گرا دو, اس کو آرام سے ٹھنڈا ہونے دو. پورے سال بقرعید کا انتظار کیا ہے تو 10 منٹ اور انتظار نہیں کر سکتے کیا؟ 10 منٹ تھوڑا دیر سے کھانا پک جائے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ نے قصائی کو لگا دیں, سمجھا دیں بہت اچھی طرح سے, تو انشاءاللہ اس کو کھونٹے سے باندھنے کی نوبت نہیں آئے گی قصائی کو. پھر بھی اگر نہیں مان رہا ہے, جیسے کہ نہیں مانتے, بہت سے قصائی نہیں مانتے, آپ ان کو 100 دفعہ سمجھاؤ بھائی 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو, وہ نہیں مانے گا. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بندے جانور پر تھے وہ جانور کو چھوڑ پہ کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں. جانور اب کہیں نہیں جائے گا, گردن اس کی کٹ گئی ہے, پاؤں بندے ہوئے ہیں, 2-4 دفعہ کھڑا ہوگا کلا بازی کا, وہ نہیں بھاگنے والا, اب کسی کو سینگ وینگ نہیں مارے گا, بے فکر رہیں. اب سارے بندے جو جانور پہ تھے کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں, اور جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ. قصائی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری توہین کر رہے ہیں. میں آپ کی توہین نہیں کر رہا, کیونکہ آپ یہاں تک نوبت آنے ہی نہیں دیں گے, آپ تو 4 رگیں کاٹ کے الگ ہو جائیں گے, لہذا میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا. لیکن پھر بھی اگر آپ الگ نہیں ہو رہے تو آپ خود بتاؤ آپ کے ساتھ اور کیا کیا جائے پھر اس کے علاوہ. اور چونکہ قصائی حضرات ہوتے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے آدمی گائے پہ تھے نا وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں, کیونکہ اس طرح کا جو قصائی جو قابو میں آنے والا نہیں ہے. گائے کی لات برداشت ہو سکتی ہے, اس کی لات بولو بھائی وہ برداشت نہیں ہوگی. تو سارے اس پہ آ کے جس کھونٹے سے اس کو باندھا ہوا تھا, وہ بھی کرائے پہ اکثر لوگ کھونٹا لیتے ہیں, وہ کام آ جائے گا, ضائع ہونے سے بچ جائے گا نا, اس پہ باندھ دیں. جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو کھولیں, بولیں اب تم جانو اور بچھڑا جانے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک مسئلہ تو یہ. اور یہ عام طور پہ بھی جب گوشت خریدا کریں نا تو اس میں بھی کوشش کیا کریں, اگر یہ آپ کے لیے ممکن ہے تو جانور اپنے سامنے کٹوا کے بس اتنا کٹوایا کریں. اس کے نقصان کیا ہیں؟ حرام مغز کو کاٹنے کی پہلی بات خلاف سنت, ذبح کرنے کا سنت طریقہ نہیں ہے. دوسری بات جانور کو تکلیف ہوتی ہے, بہت ایک دم تڑپتا ہے جب اس کے لگتی ہے نا. تیسرا نقصان کیا ہے کہ گوشت میں بیماری باقی رہنے کا خطرہ ہوتا ہے بلڈ کے رہنے سے. چوتھا نقصان گوشت کے ذائقے میں بھی کمی آتی ہے, اور گوشت جلدی بھی, پانچواں بھی گوشت جلدی بھی خراب ہو جاتا ہے. اگر بلڈ اس کے اندر رہتا ہے نا تو گوشت پھر خراب ہونے کا پروسیس بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ 5 نقصانات سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب قصائی سے جانور ذبح کروائیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ بہت سے غیر مسلم بھی
بقرعید کے دنوں میں قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, یعنی اگر وہ ذبح کرے گا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شک نہ کریں کسی قصائی کے بارے میں بلا وجہ, لیکن ہلکی پھلکی سی تحقیق کر لیں. مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مختار کل, مشکل کشا, حاجت روا سمجھتا ہو. عید کی نماز 6:40 پہ, بہت دیر سے نہیں ہو رہی؟ اچھا چلو, بہت دیر سے ہو رہی ہے یار. بقرعید میں تو لوگ ایسے اسپیڈ میں ہوتے ہیں. چلو بہرحال 6:40 پہ. تو توحید پرست ہونا چاہیے. تو آپ پہلے سے جانتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے خود مسلمانوں میں شرک بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. کسی ایسے سے ذبح نہ کروائیں جو بالکل بلا تعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا, مشکل کشا, ہر جگہ موجود, تو اللہ اور رسول میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اس نے. تو اس طرح بھی اگر ہے تو پھر بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا, چاہے وہ شیعہ میں ہو, دیوبندی میں ہو, بریلوی میں ہو, اہل حدیث میں ہو, کسی میں بھی ہو. مسلک کی بات نہیں ہے, بات ہے شخصیت کی. کہ کوئی شخص بھی اس عقیدے کا حامل ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ ہر آدمی کے لیبارٹری ٹیسٹ کروانے لگیں کہ کیا عقیدہ ہے تیرا. جس کے بارے میں سیاق و سباق حالات سے لگ رہا ہو کہ یہ گڑبڑی ہے تو پھر اس سے پوچھ لیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں تو نارملی سب الحمدللہ توحید پرستی ہوتے ہیں. 2 باتیں ہو گئی ذبح کرنے سے متعلق. تیسری بات, بہتر یہ ہے کہ ذبح خود کریں. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں, اپنے دستے مبارک سے. سمجھ رہے ہو؟ اور اپنی اضحیہ کو بھی, اپنی قربانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کیا کرتے تھے. اس سے ایک تو دل تھوڑا سا مضبوط ہوگا. آج آپ جانور ذبح کر رہے ہیں, کل میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. جو یہاں اتنا نازک ہو کہ گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا, تو وہاں میدان میں وہ بموں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو ضرورت تو پڑ سکتی ہے نا. جب جنگ ہوتی ہے تو پھر صرف آرمی تھوڑی ہوتی ہے, پھر جوانوں کو بھی بلایا جاتا ہے نا. تو ایسا نہ ہو آپ گئے اور پھر آپ نے ایکسکیوز کر لیا وہاں جا کے کہ سر ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا. تو اس میں ایک دل بھی تھوڑا مضبوط ہوگا. تو اور ویسے بھی سنت ہے کہ خود ذبح کیا جائے, اور اس کا علماء کہتے ہیں اثر بھی پڑتا ہے. تو خود نہیں ذبح کر سکتے تو بہتر ہے کسی نیک آدمی سے ذبح کروائیں, اس کا اثر آتا ہے گوشت کے اندر, اس کی برکت آتی ہے. پھر بھی اگر آپ کہتے ہو نہیں قصائی نہیں, قصائی بھی نیک بھی ہوتے ہیں, ان میں بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں, جیسے عام لوگوں میں ہر طرح کے, تو ان میں اچھا ہے تو اسی سے بے شک ذبح کروا لیں, لیکن بہتر ہے خود. لیکن جب قصائی اگر ذبح کر رہا ہے تو تکبیر کہلوائیں. میں نے خود دیکھا ہے منہ میں گٹکا ہوتا ہے, تکبیر منہ سے نکل ہی نہیں ہوتی. وہ گٹکا تکبیر پڑے گا تو گٹکا تھوکنا پڑے گا. اب وہ اپنے 10 روپے آپ کے جانور کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. منہ میں پان ہوتا ہے, گٹکا ہوتا ہے, تو ایسے موقع پہ اس کو بولیں ذرا منہ سے زور سے کیا پڑھو, تکبیر. اور ویسے بھی جب مرغیاں خریدنے جاتے ہیں نا تو ان کو بھی دیکھا کریں تکبیر پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ تکبیر جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا. بھولے سے چھوٹ گئی تو حلال ہے جان کر. اور تکبیر اس پر واجب ہے جو چھری چلائے گا. تو اگر 2 بندے پکڑ کے چھری چلا رہے ہیں, ایک سے چل نہیں رہی ہے, دونوں, تو دونوں پر تکبیر واجب ہے. ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور حلال بولو بھائی نہیں ہوگا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایک اور مسئلہ, جانور بعض دفعہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں, قابو میں نہیں آ رہے ہوتے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بڑا موٹا کٹا بیل آیا, چند سال پرانی بات ہے, وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا, ایسے لات گھما رہا تھا نا جمناسٹک کی طرح. تو ایک قصائی نے بڑے فنڈر بن کے نا, اس نے کہا کہ میں سنبھالتا ہوں اس کو. تو وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے وہ آیا بغیر کسی خوف و خطر کے بیل کے قریب آ گیا. کہہ رہے آنے میں ٹائم لگا ہے, غائب ہونے میں ٹائم نہیں لگا. کہہ رہے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں تک گیا کہاں. وہ بیل نے نا پلٹ کے ایسی کک ماری ہے کہ وہ دور جا کے گرا, بچ گیا الحمدللہ. تو بعض جانور شرارتی ہوتے ہیں, قابو میں نہیں آ رہے ہوتے, تو ایسے موقع پر مجبوری میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ ان کو گولی وغیرہ مار کر زخمی بولو بھائی کر سکتے ہیں تاکہ یہ گر جائیں. بلا ضرورت یہ کام جائز نہیں ہے. ایسی شدید مجبوری میں بے ہوشی کا بھی آپشن ہے, اگرچہ بے ہوش کر کے جانور کو ذبح کرنا
عام حالات میں جائز نہیں ہے, لیکن ایسی مجبوری میں بعض ہوتے ہیں نا ہر قسم کے. اور آسان حل یہ ہے کہ اگر جانور آپ سے نہیں گر رہا, جانور گرانے کے چکر میں 20-30 لوگ بعض دفعہ گر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ذبح اس نے ہونا تھا, وہ ہم رہے ہیں. تو اگر کنٹرول میں بالکل بھی نہیں آ رہا ہے تو کھڑے کھڑے اس کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی 2 دھاری تلوار, 2 دھاری جو چاقو ہوتا ہے نا, اس سے آپ گائے کے یہاں کٹ لگا سکتے ہیں, ادھر سے گھسائیں گے تو اس کی 4 رگیں کٹ جائیں گی, تو وہ کھڑے کھڑے ہی ذبح ہو جائے گی. یہ شدید مجبوری کی بات کر رہا ہوں میں, نہیں آ رہی بات. بھائی آپ نے گردن پہ اس کے چاقو مار دیا, خون بہا, وہ گر گئی, تو پھر اس کو پورا ذبح کر دیں. تو مجبوری میں اس طرح بھی کرنا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اہم ترین مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جانور کے قربان ہونے کے بعد گائے میں جو شریک ہیں تو ان کا گوشت تول کے تقسیم کرنا واجب ہے, اندازے سے تقسیم جائز نہیں ہے, چاہے سب شرکا راضی ہی کیوں نہ ہوں. کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے. اس میں جیسے 10 روپے کے بدلے میں آپ 11 روپے نہیں لے سکتے, تو گوشت میں 1 پاؤ 1 چھٹانک گوشت بھی دوسری طرف چلا گیا تو وہ سود کے حکم میں آ جائے گا. اس کے دلائل کسی وقت تفصیل سے بتا دوں گا, پہلے بتا بھی چکا ہوں. ابھی فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ 7 حصے جو گوشت کے کریں گے تول کے تقسیم کرنا, بولو بھائی, ضروری. اگر تقسیم ہو رہی ہے, تقسیم سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں, تاکہ ادھر گوشت اگر زیادہ گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے. جیسے 10 روپے کے بدلے میں 11 روپے اگر لینے ہیں تو 10 روپے کے ساتھ کوئی ماچس واچس کوئی ٹرافی ملا دیں گے تو جائز ہو جائے گا نا, تو اضافی 1 روپے اس ٹرافی کے مقابلے میں ہو جائے گا, ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ایسے ہی گوشت کی جب 60 ڈھیریاں بنائی جائیں تو ہر ڈھیری میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں, اور شروع میں کلیجی کی جو 60 ڈھیریاں بنائیں تو ہر ڈھیری میں تھوڑا سا گوشت ملا دیں, تو پھر تول کی ٹینشن سے بچ جائیں گے. نہیں آ رہی بات؟ آسان ہے یار, خلاصہ بتا دیتا ہوں. گوشت تول کے تقسیم کریں اور کلیجی بھی ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی ملا دیں, بس اتنا کافی.